अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इन फोकस में खुश आमदीद। मैं हूं जवाद अहमद सिद्दीकी। आज प्रोग्राम में इन फोकस रहेगा। कराची औरंगी टाउन में दो मुख्तलिफ मकामात पर फायरिंग के नतीजे में 7 पुलिस एहलकार जान बहक। पुलिस एहलकार इंसदादे पोलियो मुहिम वर्कर्स की हिफाजत पर मामूर थे। बुलेट प्रूफ जैकेट्स पहने एहलकारों को करीब से सर पर गोलियां मारी गईं। सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आसिफ जरदारी कहते हैं दहशतगर्दों के सहूलतकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। छोटू गैंग ने गैर मशरूत तौर पर हथियार डाल दिए। पुलिस एहलकारों समेत तमाम मुखबियों को बाजियाब करवा लिया गया। डीजी आईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा की प्रेस ब्रीफिंग। मुल्क के तमाम नोगो एरियाज को खत्म कर देंगे, जनरल बाजवा का ऐलान। और आउट ऑफ कोर्स पर्चा लाहौर में किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के तलबा को सड़कों पर ले आया। तलबा का इजाफी नंबर्स दिए जाने का मुतालबा, बसूरत दीगर जुमे को मॉल रोड पर एहतजाज की धमकी। ये नाकामी का खौफ है या तालीमी चैलेंज से निमटने की सलाहियत का फुकदान। नाज़रीन, कराची में आज एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया और ये वाक़या पेश आया औरंगी टाउन में, जहां दो मुख्तलिफ वाक़यात में जो कि बहुत कम टाइम गैप के साथ हुए, पुलिस एहलकारों को पर हमला किया गया। ये वो पुलिस एहलकार हैं जो इंसदादे पोलियो मुहिम वर्कर्स की हिफाजत पर मामूर थे। एक जगह पर 3 पुलिस एहलकारों को मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग करके हलाक कर दिया और दूसरी जगह मोबाइल वैन में बैठे पुलिस एहलकारों को, जिनकी तादाद 4 थी, उनको हलाक कर दिया गया। अब ये इस नौयत का नाज़रीन पहला वाक़या हरगिज़ नहीं है। कराची हो, बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, इस तरह के वाक़यात गुज़श्ता बरसों में हम सुनते रहे हैं। और इस हवाले से हमारे सामने जो तशवीशनाक सूरत हाल उभर कर आती है वो ये है कि हमें पाकिस्तान को एक तो चैलेंज दरपेश है पोलियो जैसे मूजी मरज़ के ख़ात्मे का, वहीं इस मूजी मरज़ के ख़िलाफ़ सरगर्दा जो इंसदादे पोलियो मुहिम के वर्कर्स हैं या उनकी हिफाजत पर मामूर पुलिस एहलकार हैं, बज़ाहिर उनकी हिफाजत भी एक बहुत बड़ा चैलेंज बनकर हमारे सामने मौजूद है। आज का ये वाक़या खुसूसन अगर इसकी बात की जाए तो हमें ये क्या बता रहा है? ये पोलियो वर्कर्स हों या उनकी हिफाजत पर मामूर पुलिस एहलकार, ये सॉफ्ट टारगेट हैं या ये पोलियो जैसे मौजू पर, उस जैसे मरज़ पर काम करने के हवाले से ज़्यादा सॉफ्ट टारगेट हैं और इसलिए दहशतगर्द इनको निशाना बना रहे हैं। और फिर पुलिस एहलकार जो कि इन वर्कर्स की हिफाजत पर मामूर थे, वो अपनी हिफाजत नहीं कर पाए। मकसद हरगिज़ पुलिस फोर्स को डिमोरलाइज करने का नहीं है, लेकिन बहरहाल इसको हमें देखना होगा कि ये उनकी तरबियत का मसला है या एक सिक्योरिटी लैप्स है। इस पर बात करने के लिए हमने ज़हमत दी है। ज्वाइन कर रहे हैं साबिक वज़ीर दाखिला और साबिक गवर्नर सिंध लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर साहब और डॉक्टर सैफ रहमान साहब जो कि सूबाई कोऑर्डिनेटर हैं इंसदादे पोलियो मुहिम बलूचिस्तान के और इसके साथ साथ कराची सेंट्रल के साबिक डिप्टी कमिश्नर रह चुके हैं। मैं दोनों मेहमानों को खुश आमदीद कहता हूँ। जनरल साहब, मैं अगर आपसे आगाज़ करूँ, अब ये सवाल अब पुराना हो चुका कि किसी की हिफाजत पर मामूर ये पुलिस थी मगर अपनी हिफाजत नहीं कर पाई, और खुसूसन एक ऐसे शहर में जहां आप कराची ऑपरेशन जारी है, बड़ी है, बड़े जोर शोर से। ये सिक्योरिटी लैप्स है आपकी नजर में या उससे ज्यादा बड़ा मसला है? जी, ये सिक्योरिटी लैप्स भी है और ये इस बात की निशानदेही भी करता है कि बहुत टारगेट किलर्स और ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स, क्रिमिनल्स और कुछ दहशतगर्द जो हैं वो अभी तक मौजूद हैं, एक्टिव हैं और इस किस्म की कार्रवाइयां कर सकते हैं। अब देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान में बाकी जगहों पर तो ये इतना मसला नहीं रहा, लेकिन ये शुरू हुआ था फाटा से और अफगानिस्तान की बॉर्डर से। उन्हें कहा कि हम पोलियो को ड्रॉप नहीं पिलाएंगे, ये यहूदियों की साजिश है, अब जाहिर से नस्ल पे फर्क पड़ता है, इस तरह की प्रोपेगेंडा किया गया था। और उसके बाद फिर एक मसला बन गया लोगों को पोलियो ड्रॉप पिलाना। ये पाकिस्तान की खास ऐसी सिचुएशन है, दुनिया में कहीं ऐसे वाकया पेश नहीं आता। और पहले तो पोलियो वर्कर्स को मारते थे, अब पोलियो वर्कर्स के बजाय जो कि बड़े ही सॉफ्ट टारगेट है, इन्होंने पुलिस को मतलब टारगेट किया है। तो मतलब जो आदमी कानून नाफिज करने वाला अदारों पर पुलिस पे हाथ उठाए, ये तो रियासत को चैलेंज करने की बात है, बहुत सीरियस बात है ये, और इनके साथ बहुत सख्ती से निपटने की जरूरत है। और डीजी रेंजर्स ने बयान दिया है कि इन लोगों को और इनके सरोजकारों को पीछे करके उनको पकड़ लिया जाएगा। ये चंद दिनों की बात उनके ख्याल से कि उनके पास कुछ इंफॉर्मेशन भी है, कुछ फुटेज भी थी, लेकिन बात यह है कि ये अभी तक लोग मौजूद हैं। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जो कल परसों बयान दिया है, उसने कहा है कि हमने बड़े इनके जो ठिकाने तबाह किए फाटा में और शवाल में ऑपरेशन मतलब काफी हद तक हमने काबू कर लिया, लेकिन ये लोग बहुत से शहरों में पहुंचे हुए हैं और पूरे मुल्क में कोबिंग ऑपरेशन की जरूरत है, विच मीन्स कि लोग जो शहरों में आकर छुप गए हैं
اور وارداتیں کر رہے ہیں اور باز نہیں آ رہے ہیں، تو ان سے سختی سے نمٹنے کی ضرورت ہے میرے خیال سے. ابھی اس طرف توجہ زیادہ لوگوں کی اس طرف ہو جائے گی ابھی، ٹھیک ہے ہم امید کرتے ہیں. جنرل صاحب ساتھ رہیے. میں ذرا ڈاکٹر صاحب رحمان کو جی شامل گفتگو کروں. ڈاکٹر صاحب آپ کراچی میں تعینات رہے ہیں اور ابھی بھی آپ صوبائی کوارڈینیٹر ہیں انسداد پولیو مہم کے لیے بلوچستان کے. سو آپ نے ان پولیو کے خلاف جو ٹیمز کام کر رہی ہیں پولیو کو ختم کرنے کے لیے، ان کے کام کو قریب سے دیکھا. یہ نشانہ کیوں ہیں؟ اب یہ سافٹ ٹارگٹ ہیں اس لیے نشانہ ہیں، یا پولیو کے خلاف کام کر رہے ہیں اس لیے نشانہ ہے؟ دیکھیے دنیا میں واحد پاکستان ایسا ملک ہوگا جہاں پہ جو صحت کے پیامبر ہیں، جو صحت پہنچا رہے ہیں، ان کے خلاف کارروائی کی جائے، یا پولیس کے خلاف کارروائی کی جائے جو ان کی سپورٹ کے لیے. میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں پوری دنیا میں جو ہیلتھ کیئر ڈیلیوری کا یہ واحد سب سے بڑا یعنی چیلنج ہے جو پاکستان میں اس وقت ہے. کہیں پر بھی اتنے چیلنجز پولیو کے لیے نہیں ہوئے سوائے نائجیریا میں ایک دفعہ بوکو حرام والوں نے حملہ کیا تھا. پاکستان میں بے تحاشا میں کہتا ہوں 100 کے قریب پولیس اہلکاروں کی جانیں گئی ہیں پورے پاکستان میں، جس میں پولیو ورکرز بھی شامل ہیں. خاص طور پہ اگر ہم بلوچستان میں دیکھیں تو 13 جنوری کو ایک حادثہ پیش آیا جس میں 17 پولیس والوں نے اپنی جان دی. ایک بات تو بالکل کلیئر ہے کہ یہ پولیو ورکرز کے خلاف نہیں تھا، بلکہ یہ پولیس والوں کو ٹارگٹ کیا گیا تھا تاکہ اس سے وہ تشہیر حاصل کر سکیں. ہمیں پتہ ہے کہ پولیو ایک بہت بڑا ایشو ہے پاکستان کا، اور عالمی لیول پہ پوری دنیا پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے. اس سے کہ پاکستان اور افغانستان صرف 2 ایسے ممالک ہیں جہاں پر پولیو کا مسئلہ موجود ہے، اور الحمدللہ حکومت پاکستان نے ابھی پولیو کو ٹیکل کرنے میں بڑی آگے تک گئے ہیں، اور ابھی تک کل 7 کیسز ہوئے ہیں پورے پاکستان میں. اگر ہم کمپیریزن کریں پچھلے سال کے تو 54 کیسز تھے، اور اس سے پیچھے جائیں تو 304 کیسز تھے. تو اب پولیو کے اختتامی سلسلہ شروع ہو چکا ہے. تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کے جو یعنی شر پسندی ہے وہ اس لیول پہ آئی ہے کہ انہوں نے ٹارگٹ کیا پولیس والوں کو تاکہ وہ اس سے نام کما سکیں اور جو پولیو کا کام ہے اس سے متاثر ہو سکے. تو ڈاکٹر صاحب اس کا مطلب ہے کہ پولیس والوں کو مارنے سے تشہیر تو ہو رہی ہے، لیکن بہرحال جو پولیو کے خلاف مہم ہے اس پر بھی اثر انداز تو ہو رہی ہے ساری صورتیں. دیکھیے انڈائریکٹلی بالکل ہوتی ہے. ظاہر ہے یہ بہت کلیئر ہے کہ جب کوئٹہ شہر میں سیٹلائٹ ٹاؤن میں جب یہ حملہ ہوا تھا اور 17 جوان شہید ہوئے تھے، لیکن ہم نے 2 گھنٹے کے بعد کمپین کا آغاز کر دیا تھا. ہم نے اس چیز کی اظہار کیا تھا کہ اگر جو دشمن ہے وہ ہم سے زیادہ حوصلہ مند، ہم سے زیادہ مضبوط نہیں ہے. پاکستان میں سے پولیو نہیں بلکہ ہر طرف دہشت گردی کا سامنا ہے، اس میں یہ تمام چیز بھی آ جاتی ہے. تو اس سے بالکل ڈی مورلائزیشن ہوتی ہے، اس سے بالکل ایک طرح کی انڈائریکٹلی اس پہ اثر پڑتا ہے. جنرل صاحب کے پاس جانے سے پہلے اس کا مطلب ہے حکومت سندھ نے جو فوری اعلان کیا کہ اورنگی ٹاؤن کی حد تک اس مہم کو روک دیا جائے، پھر یہ شاید بہت مناسب فیصلہ نہیں ہے. دیکھیے یہ تو فیصلہ حکومت سندھ کا ہے. میں آپ کو حکومت بلوچستان کا میں نے بتایا کہ میں وہاں کا صوبائی کوارڈینیٹر. ہم نے 2 گھنٹے کے اندر کمپین کو آغاز کیا تھا اور ایک میسج دیا تھا دشمنوں کو کہ ہم کسی طور پہ بھی پولیو کی جو مہم ہے اس کو ہم نہیں روکیں گے، اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو دشمن ہے اس کو یہ سبق ملے کہ ہمارے حوصلے اس سے زیادہ بلند ہیں. اگر وہ ہمارے 17 جوان شہید کر سکتا ہے تو ہم زیادہ بہتر طریقے سے اپنی منصوبہ بندی کریں گے اور بہتر طور پہ اپنے آپ کو سیف کریں گے، اور ہم نے کر کے دکھایا ہے کہ پولیو کی کمپین جاری ہوئی. دیکھیے ایک بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پولیو ایک... ڈاکٹر صاحب میں قطع کلامی، مجھے ایک وقت سے بریک پہ جانا ہے. میں واپسی میں آپ بات کنٹینیو کیجیے گا. میں معین الدین حیدر صاحب سے خصوصاً یہ جاننا چاہوں گا، آج ہمیں بتایا گیا وزیر داخلہ سندھ کی جانب سے کہ بلٹ پروف جیکٹس پہن رکھی تھیں ان پولیس اہلکاروں نے، لیکن ان کو قریب سے سر پر گولیاں ماری گئیں. سو بظاہر یہ پولیس اہلکاروں کی ٹریننگ کا بھی ایک مسئلہ ہے کہ وہ کلوز کامبیٹ یا سڈن اٹیک کی صورت میں رسپونڈ نہیں کر پاتے ہیں. کیسے دیکھتے ہیں اس کو معین الدین حیدر صاحب؟ ان سے جانتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہم پروگرام میں بات کریں کراچی میں آج 7 پولیس اہلکاروں کی ہلاکت کی. جنرل صاحب ان اہلکاروں نے بلٹ پروف جیکٹس پہن رکھی تھیں، ان کو قریب سے سر پر گولیاں ماری گئی ہیں. سو اس سے ہم کیا مطلب لیں کہ بہرحال یہ ٹریننگ کا ایشو ہے، کلوز کامبیٹ ہو یا سڈن اٹیک کی صورت میں پولیس اہلکار نہیں جانتے کہ انہیں کیا کرنا ہے. دیکھیے اس کے لیے ڈرل موجود ہے کہ اگر آپ کسی ٹریفک میں چل رہے ہوں اور گاڑی آپ کو روکنی پڑے تو ایک آدمی باہر نکل کے الرٹ پہ کھڑا ہو جاتا ہے تاکہ کوئی گاڑی کے نزدیک نہ آئے، اور وہ اپنا ہتھیار تان کے رکھتا ہے. اور سب کے سب گاڑی میں نہیں بیٹھے رہنے چاہیے، الرٹ ہونا چاہیے، کیونکہ جو حالات یہاں پر کراچی میں اور جس قسم کے ٹارگٹ کلرز یہاں پھر رہے ہیں
اور جس طرح پہلے ٹریفک پولیس کو اور کانسٹیبلز کو ٹارگٹ کرتے رہے ہیں، تو اس میں میرے خیال میں گارڈ اپ رکھنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ لوگ بہت زیادہ ہی ٹرینڈ ہیں جنہوں نے ان کو مارا ہے، کہ بلٹ پروف جیکٹ کے پہنے ہوئے بھی انہوں نے سروں کو ان کا نشانہ بنایا۔ اس کا مطلب یہ بہت ہی کوئی ٹرینڈ ٹارگٹ کلرز ہیں جو ایک پاکستان میں اور کراچی میں خصوصاً انتشار پھیلانا چاہتے ہیں اور چیلنج کر رہے ہیں ایک قسم کا یہ اپنے پولیس کو بھی اور رینجرز کو بھی۔ تو میرے خیال میں کہ اس میں تو کافی سب لوگوں کو سر جوڑ کے بیٹھنا پڑے گا اور ان کو بہت سختی سے ان لوگوں کے ساتھ نمٹنے کی ضرورت ہے۔ ان کو تو ایک ایگزامپل بنانے کی ضرورت ہے سب کے سامنے۔ جنرل صاحب، آج بھی بتایا گیا کہ وہ جو کیمرہ نصب تھا پولیس موبائل پر وہ خراب تھا، اس کی ریکارڈنگ کا نظام اس موبائل وین میں نہیں تھا۔ اب دوسری جانب ہم سندھ حکومت کو دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کراچی آپریشن شروع کر دیا وفاق نے، مناسب پیسے ہی نہیں دیے۔ سو یہ واقعی کوئی لاجسٹکس کا مسئلہ ہے یا یہ جو فورس ہے پولیس اس پر ہم انویسٹ ہی نہیں کر پائے ہیں آج تک؟ میرے خیال سے پولیس کے بجٹ کافی بڑھائے گئے ہیں اور ان کا اگر صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے اور پرائرٹی ان کی صحیح رکھی جائے تو یہ کافی حد تک افیکٹو ہو سکتے ہیں۔ اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ کراچی کے جو یہاں انڈسٹریلسٹ ہیں اور کراچی کے بزنس مین ہیں، اگر اور تھرو سی پی ایل سے ان کو اپروچ کیا جائے تو وہ بھی مدد کرنے کو تیار ہوتے ہیں، بشرطے کہ اس میں کرپشن نہ آ جائے، اس میں خراب اکوپمنٹ نہ آ جائے اور اس میں ویسٹڈ انٹرسٹ نہ آ جائے۔ تو کیوں نہیں یہ چیزیں مطلب اپنی جس کو جان پیاری ہے وہ اپنی جیب سے ہی پیسہ ڈال کے کیمرے کو ٹھیک کرا سکتا ہے اور کرانا چاہیے۔ ان کو ہم ایک چیز لگا کر پھر بھول جاتے ہیں، اس کی نہ مینٹیننس ہوتی ہے نہ فالو اپ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جنرل صاحب، مجھے اندازہ چونکہ آپ نے جانا، آپ کا وقت قیمتی ہے، سو انتہائی مختصراً اگر ہمیں آج کے واقعے سے کچھ سیکھنا ہے کراچی آپریشن کی بہتری کے لیے، وہ خامی کیا ہے جو آج ابھر کے سامنے آئی ہے؟ بہتری کہاں لانی؟ جی اس میں اپنا پولیس کو مطلب الرٹ ہونا پڑے گا، زیادہ ان کی ری ٹریننگ کی ضرورت ہے، انٹیلیجنس ایجنسیز کو بہتر کوآرڈینیشن کی ضرورت ہے، اور عوام جو ہے جو دنیا میں ایسے جو ایکشنیبل انٹیلیجنس حاصل ہوتی ہے وہ عوام سے حاصل ہوتی ہے۔ ان کو پتہ ہوتا ہے، وہ دیکھتے ہیں کون آیا کون گیا۔ اگر ان کا کانفیڈنس حاصل ہو جائے کہ ہم کسی مشکل میں نہیں پھنسیں گے، وہ ٹیلی فون پر اطلاع دے دیں جو ٹارگٹ کلرز کے بارے میں کچھ بھی جانتے ہوں، تو اگر یہ کانفیڈنس بلڈ اپ ہو جائے بٹوین عوام اینڈ پولیس اینڈ لا انفورسنگ ایجنسیز تو اس سے بہت ڈرامیٹک تبدیلی آ سکتی ہے۔ بہت شکریہ معید الدین ہیل صاحب، بہت اہم بات کر رہے تھے کہ نافذ کرنے والے اداروں کے حوالے سے عوام میں وہ اعتماد ہمیں لانا ہوگا جس پر وہ ان قانون نافذ کرنے والے اداروں کو معلومات دینے میں مائل محسوس کریں خود کو اس جانب۔ ڈاکٹر صاحب رحمان صاحب، سر یہ بتائیے، بہرحال یہ پولیو مہم کو روک دینا تو کوئی حل نہ ہوا اس صورتحال سے نمٹنے کا، سو وہ ایس او پیز کیا ہیں جن کے تحت اس پولیو مہم کو آگے بڑھایا جاتا ہے، ان کی سیفٹی کو انشور کیا جاتا ہے؟ اس پر اگر آپ ہمیں کچھ بتائیں۔ دیکھیے صوبائی سطح پر پروونشل سیکیورٹی کوارڈینیشن کمیٹی ہے جو کہ ہر پولیو کمپین سے، یہ لو ٹرانسمیشن سیزن کی 8ویں کمپین ہے الحمدللہ، سوائے بلوچستان کے جو پچھلے جنوری میں حادثہ ہوا تھا، پورے پاکستان میں کہیں کوئی حادثہ رپورٹ نہیں ہوا۔ تو صوبائی سطح پہ جتنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، جہاں پہ بلوچستان میں خاص طور پہ ایف سی یا رینجرز، پولیس اور دوسرے حساس ادارے، وہ بیٹھتے ہیں اور باقاعدہ ایک سیکیورٹی پلان ترتیب دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ لیول پہ ڈپٹی کمشنرز کی سربراہی میں ایس ایس پی کے ساتھ اور رینجرز کے ساتھ بیٹھ کے یعنی باقاعدہ ایک مربوط پلاننگ کی جاتی ہے کہ کس طریقے سے کمپین کو چلایا جائے گا اور کس طرح سیکیورٹی دی جائے گی پولیو ورکرز کو، ایریا انچارجز کو، یو سی ایم اوز کو۔ تو یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ یہ ایک ٹیررزم ہے۔ ہمیں نہ صرف پولیو کا وائرس ختم کرنا ہے بلکہ ساتھ ساتھ جو یہ ٹیررزم ہے جو کہ ایکسٹرا ایک ایشو ہے اس کے بھی خیال کرنا ہے۔ لہٰذا ہم نے جتنی بھی ہماری پولیو کی ٹیمز ہیں ان کو ہم ڈیورنگ ٹریننگ یہ بتاتے ہیں یہ تمام چیزیں کہ کوئی بھی اس طرح کی چیز ہو تو کیا کیا حفاظتی اقدامات لینے ہیں۔ میں سلام پیش کرتا ہوں ان پولیس والوں کو جنہوں نے جو شہید ہوئے اس نوبل کاز کے لیے، اور خاص طور پہ جو پولیو ورکرز پہلے اس میں شہید ہوئے تھے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں شاید ہی اتنی کیجویلٹیز، اتنی ڈیتھس ہوئی ہوں گی اس کاز کے لیے جو پولیو کے لیے پاکستان نے دی ہے، لیکن پاکستان کے لوگ اس میں پرعزم ہیں، ہم لوگ پرعزم ہیں تمام، اور ہم ایک نئی اسٹریٹجی اور نئی پلاننگ کے ساتھ ہمیشہ کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سے پولیو کی جو سرکولیشن ہے وہ بہت لمٹ ہوئی ہے۔ پورے بلوچستان میں 1 کیس ہے، اس لحاظ سے پورے پاکستان میں صرف 7 کیسز ہیں۔ جو دشمن ہے وہ پاکستان کو ظاہر ہے بدنام کرنا چاہتا ہے، اسی لیے وہ جو پولیس ہے جو کہ پولیو کے ساتھ ہے اس کو ٹارگٹ کرتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب
آن دیٹ پوائنٹ اگر آپ یہ بتا پائیں کہ آج جیسے حملوں سے میسج کیا جاتا ہے انٹرنیشنلی، جہاں دنیا بھر میں پولیو کا خاتمہ ہو چکا، وہاں ہمارے ہاں جو لوگ اس مرض کے خلاف کام کر رہے ہیں، معذرت کے ساتھ کہنا پڑے گا، ان کا خاتمہ کیا گیا آج جیسے واقعے میں. سو میسج کیا جاتا ہے اس طرح کے اٹیک سے انٹرنیشنلی؟ دیکھیے بالکل آپ نے بجا فرمایا، اٹس اے ویری نیگیٹو میسج جاتا ہے پوری دنیا میں کہ صحت کو جو دینے کے لیے معمور لوگ تھے، ان کی حفاظت پہ جو لوگ تھے ان کو مارا گیا. اس سے بہت نیگیٹیوٹی پیدا ہوتی ہے. لیکن ایک طرف ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ہمارے پورے ملک میں اس قسم کا یعنی ہے ٹیررزم کا خطرہ ہے، ٹیررزم ہو رہا ہے، اور پاکستان اس کا بہت بہتر طور پہ مقابلہ کر رہا ہے. تو عالمی دنیا کو ہم یہ دکھا سکتے ہیں کہ ان مشکل حالات میں بھی پولیو، جو کہ دنیا کی دوسری ایسی بیماری ہے جو کہ ختم ہونے جا رہی ہے اسمال پاکس کے بعد، اور عنقریب پاکستان میں بھی یہ ختم ہو جائے گی، ہم اس کو جاری رکھے ہوئے پورے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورے کراچی میں کمپین دوبارہ جاری ہے سوائے اورنگی ٹاؤن کے. یہ بہت بڑا احسن قدم ہے. پولیو ورکرز کا عزم دیکھ سکتے ہیں، ان کی ہمت دیکھ سکتے ہیں، ایریا انچارجز کی ہمت دیکھ سکتے ہیں، یو سی ایم اوز کی ہمت دیکھ سکتے ہیں. پوری جو پولیو کی ٹیم ہے پوری دنیا میں اتنی بڑی مہم شاید ہی کبھی چلتی ہو کہ ہر گھر، یعنی آپ سوچیں پورا کراچی جو کہ 3 کروڑ کی آبادی ہے، اس کے ایک ایک گھر میں جا کے پولیو کی ٹیم پولیو کے قطرے پلاتی ہے. تو میں اس چیز کا یقین چیلنج ہی بہت بڑا ہے، اور اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے ظاہری بات ہے ہماری جو تیاری ہے، جو ڈیڈیکیشن ہے، اس کا لیول بھی بہر صورت ہے بھی، اور اس کو مزید بڑھانے کی بھی ضرورت ہے. ڈاکٹر سیف رحمان صاحب، بہت شکریہ آپ کا. بنیادی طور پر ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ آج جو پولیس اہلکار جن کو قتل کیا گیا ہے، ان کے 2 بچوں کو پولیس میں نوکریاں دینے کا اعلان کیا گیا ہے. ان کے اہل خانوں کو 20 لاکھ روپے امداد دی جائے گی. یہ جہاں ایک مثبت اقدام ہے، مثبت اعلان ہے حکومت کی سطح پر، وہاں حکومت کو بہرحال امن و امان میں بہتری کے حوالے سے، قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بالخصوص امن و امان میں بہتری کے حوالے سے جو دعوے ہیں ان پر نظر ثانی کرنے کی بھی ضرورت ہے. اس حوالے سے خامیوں کی نشاندہی کر کے ان کو پر کرنا اس وقت کا تقاضا ہے. ایک مختصر بریک لیں گے. چھوٹو گینگ کا بڑا کھیل بالآخر ختم ہوا، کچھ بات اس پر کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین، جنوبی پنجاب کے علاقے راجن پور کے کچے کے علاقوں میں 22 روز سے جاری ضرب آہن آپریشن، جو کہ بنیادی طور پر چھوٹو گینگ کے ڈاکوؤں کے خلاف تھا، اس کی باضابطہ کامیابی کا اعلان آج ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل آصم باجوہ نے ایک پریس بریفنگ میں کیا. انہوں نے بتایا کہ چھوٹو سمیت اس کے 12 اہم ساتھیوں نے ہتھیار ڈال دیے ہیں. بہرحال چھوٹو گینگ کے تمام ڈاکوؤں کی گرفتاری تک اس علاقے کا گھیراؤ جاری رہے گا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس تمام علاقے کو ڈاکوؤں سے صاف کرنا ہے، اور جاتے جاتے انہوں نے یہ اہم بات بھی کہی کہ ملک کے تمام حصوں میں نو گو ایریاز کا مکمل خاتمہ کر دیا جائے گا. غورطلب بات ناظرین یہ ہے کہ آج سے 4 روز پہلے ہی پاک فوج کو باضابطہ طور پر اس آپریشن میں انگیج کیا گیا تھا، اور آج اس کامیابی کا باضابطہ اعلان کیا گیا ہے. سو یہ چھوٹو گینگ پنجاب حکومت کے لیے اتنا بڑا چیلنج کیوں ثابت ہوا، اس پر بات کرنے کے لیے پنجاب کے وزیر قانون رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. رانا صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. تو سر، فوج پہلے دن سے ہی شامل کیا جاتا تو شاید 22 دن نہ چلتا، 5 دن میں آپریشن ختم ہو جاتا. آپ اتفاق کریں گے؟ جی نہیں، یہ میں اس بات سے اتفاق اس لیے نہیں کروں گا کہ ہر آپریشن میں فوج جو ہے اسے فرسٹ ایئر کے طور پہ جو ہے وہ استعمال نہ تو کیا جانا چاہیے، نہ ہی کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی یہ ہم مسلح افواج کے جو ہے وہ کوئی شان شان بات بنتی ہے. یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ یعنی ٹوٹل جو ہے وہاں سے 24 جو ہے وہ خواتین، 44 بچے، 4 بوڑھے اور 9 جو ہے وہ مرد جو ہے وہاں سے جو سرنڈر ہوئے ہیں چھوٹو گینگ کے ساتھ. تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا کہ فوج کو جو ہے وہ اس میں پہلے سے شامل کیا جاتا، بلکہ جو اس کی پلاننگ ہوئی تھی کہ پولیس بطور فرسٹ ایئر جو ہے اس میں کام کرے اور رینجر جو ہے ان کی بیک اپ سپورٹ ہو. تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ وہ فیصلہ درست تھا، اور اس میں جو حکمت عملی مرتب کی گئی وہ بھی درست تھی. لیکن اس علاقے کو کارڈن آف کرنے کے بعد جو اٹیک اس علاقے میں داخل ہونے کے لیے کیا گیا، اور جس موقع کے اوپر جو ہے وہ انتہائی افسوسناک انسیڈنٹ پیش آیا، جس میں ہمارے
6 جوان جو ہیں وہ شہید ہوئے، 4 زخمی ہوئے، اور یہی نکتہ رانا صاحب، چل آپ اس سے تو اتفاق کریں گے کہ پہلے 15-16 دن میری بات مکمل ہونے آپ کنٹینیو کر لیجیے رانا صاحب، آپ میرا سوال شامل کر کے کنٹینیو کر لیجیے. اور اس میں جو ہے وہ 24 لوگ جو ہے تھے وہ یرغمال بنے، ٹریپ ہوئے وہاں پہ. تو اس کے بعد جو ہے بالکل پھر عسکری فورس کا، مسلح افواج کا جو ہے وہ آنا بنتا تھا. اور اگر اس یعنی مرحلے پہ جو ہے اس معاملے کو زیادہ بہتر انداز سے کیا جاتا، جو کہ بعد میں اب چیزیں اینالائز ہوئی ہیں، تو شاید وہ اتنا نقصان دہ جو ہے وہ انسیڈنٹ نہ ہوتا، اور اس آپریشن کو رینجرز اور پولیس کے لیول پہ ہی جو ہے وہ مکمل. رانا صاحب اب اس پہ تھوڑی سی وضاحت کر دینا. اس کا مطلب یہ پولیس اہلکار جاں بحق ہوئے، 24 یرغمال بنے تو احساس ہوا کہ فوج کی ضرورت ہے. اس کا مطلب ہے کہیں ٹیکٹیکل لیول پہ، آپریشنل لیول پر غلطی ہوئی اور پھر فیصلہ کیا گیا کہ جی فوج. تو یہ وجہ کیا تھی اس غلطی کی؟ چھوٹو گینگ کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا گیا تھا، علاقے کی معلومات؟ جی جی سن رہے، اس میں اتنا غلطی کے اوپر زور دینے والی بات نہیں ہے. جو بھی آپریشنز ہوتے ہیں، دنیا کی بہترین افواج، یو ایس اے جو یعنی آرمی ہے، اس سے بہتر اور ٹیکنالوجی میں اور ادروائز کون ہو سکتا ہے. ان کے آپریشنز میں بھی جو ہے وہ 10 میں سے جو ہے وہ 3-4 جو ہے وہ ناکام ہوتے ہیں، اس میں نقصان ہو جاتا ہے. یہ افغانستان، عراق کی سرزمین جو ہے وہ ان مثالوں سے بھری پڑی ہے. کسی ایک موو کا کسی مرحلے پہ کامیاب نہ ہونا یا وہاں پہ نقصان ہو جانا، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس میں کوئی بہت بڑی غلطی جو ہے اس کو تلاش کیا جائے. لیکن بہرحال ان لوگوں نے بڑی بہادری سے اس علاقے میں جو ہے انہوں نے ایکسیس کیا. لیکن اس ایکسیس کو کرتے وقت جو مشکلات ان کو پیش آئی، آج میرا خیال آپ نے جنرل عاصم باجوہ صاحب کی گفتگو میں بھی سنا ہوگا، جب انہوں نے اس علاقے کے متعلق بتایا کہ وہ علاقہ کتنا مشکل اور کتنا دشوار گزار ہے، کہ جس میں ایکسیس کرنا جو ہے وہ کتنا مشکل ہے، اور وہاں پہ بیٹھے لوگ جو ہے ان کے لیے کتنا آسان ہے کہ باہر سے آنے والے لوگوں کو. یہ فرمائیے، آپ نے یہ ماضی قریب میں دعویٰ کیا تھا پنجاب میں کوئی نو گو ایریا نہیں ہے، لیکن کم از کم 22 روز تک بظاہر یہ ایریا نو گو بنا رہا. آج عاصم باجوہ صاحب کہہ رہے تھے کوئی نو گو ایریا اب نہیں چھوڑا جائے گا. اب ہم امید کریں کہ کوئی مزید نو گو ایریا نہیں ہے پنجاب میں. نہیں، سن لیں، میں ابھی یہ کہتا ہوں کہ پنجاب میں اللہ کے فضل سے کوئی ایسا نو گو ایریا نہیں ہے جہاں پہ ہماری لا انفورسنگ ایجنسی جو ہے وہ ایکشن نہ کر سکیں. یہ ایک ایسا ایریا جس میں جو ہے وہ ایک کچے کا ایریا، اور وہاں پہ جو ہے وہ یہ کرمنل جو ہیں وہ اپنی کمین گاہ میں جا کے اس عرصے میں جب وہاں پہ پانی نہیں ہوتا تو چھپ جاتے تھے، جب پانی رائز کرتا تو وہ بھی وہاں سے دوڑ جاتے تھے. اور اس پورے ایریے سے نکلا کیا ہے، یہ جتنی تعداد میں نے بتائی ہے، یہی لوگ کرمنل چھپے ہوئے تھے نا. وہاں پہ کوئی شہر، کوئی محلہ، کوئی علاقہ، کوئی گاؤں تو آباد نہیں تھا. تو وہی لوگ کرمنل تھے، وہ جا کے وہاں پہ ان ہائیڈ آؤٹس میں جو ہے وہ اس جنگل میں چھپے ہوئے تھے. ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ رانا ثناء اللہ صاحب، صوبائی وزیر قانون پنجاب، اپنے اس دعوے پر قائم ناظرین کہ پنجاب میں کوئی نو گو ایریا نہیں ہے. ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے جہاں پر پنجاب کی پولیس فورس کارروائی نہ کر سکے. بہرحال صورتحال ہمیں کیا بتاتی ہے، خصوصاً راجن پور کے اس علاقے میں، کچے کے علاقوں میں جس طرح آپریشن ہوا ہے 22 روز جاری رہا، میرا خیال ہے ہم سب کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرتا ہے. ایک مختصر بریک لیں گے. کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے کچھ طلبہ آج مسلسل دوسرے روز احتجاج کر رہے تھے، اور وجہ تھی آؤٹ آف کورس پرچہ، نصاب سے باہر پرچہ. اس پر کچھ بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. آج دوسرا روز تھا. کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی جو کہ لاہور میں واقع ہے، اس کے طلبہ مسلسل احتجاج کرتے رہے، اور اس احتجاج کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ ان طلبہ کو شکوہ ہے کہ ان کو جو پرچہ دیا گیا وہ آؤٹ آف کورس یعنی نصاب سے باہر تھا. اس پر رد عمل کے طور پر طلبہ نے شاید یہی بہتر جانا کہ وہ احتجاج کریں. ان کا مطالبہ ہے کہ ان کو اصول و ضوابط کے مطابق اب اضافی نمبر دیے جائیں، جس کا مطلب یقیناً یہ ہوا کہ ان کو اس امتحان میں پاس کیا جائے. آج ہمیں اس احتجاج میں تشدد کا عنصر بھی دکھائی دیا. جب یہ طلبہ احتجاج کرنے نکلے تو کیمپس کے دروازے بند کیے گئے. اس موقع پر طلبہ اور سیکیورٹی پر مامور سٹاف کے درمیان ہاتھا پائی بھی ہوئی. گزشتہ روز ہم نے کچھ طلبہ کو یونیورسٹی کی چھت پر چڑھے احتجاج کرتے بھی دیکھا. اب یہ بتایا گیا ہے کہ اس سارے معاملے
मामले को एक माहिरीन की कमेटी के हवाले कर दिया गया है जो इस पर्चे का जायज़ा लेगी और फिर अपनी राय एकेडमिक स्टाफ कमेटी को देगी। लेकिन बज़ाहिर तलबा की इस इक़दाम से भी तसल्ली नहीं हो रही। इन तलबा का कहना है कि अगर वो इजाफी नंबर नहीं हासिल कर पाते तो फिर बहरहाल आने वाले जुमे को मॉल रोड के ऊपर बाकायदा एहतजाज किया जाएगा। इस स्टोरी को, इस खबर को नाज़रीन मामूली हरगिज़ इसलिए नहीं कहा जा सकता कि ये 9वीं 10वीं या 11वीं 12वीं के तलबा नहीं हैं। ये मेडिकल कॉलेज के 3rd या 4th ईयर के तलबा हैं जो कि एहतजाज कर रहे हैं, जिसको बहर सूरत पुरतशद्दुद एहतजाज कहा जाएगा आउट ऑफ कोर्स पर्चा आने पर। तो बुनियादी सवाल ये है कि ये तलबा में नाकामी का खौफ है जो इस कदर बढ़ चुका है, या तलबा में अब जो कि बज़ाहिर मेडिकल के तलबा हैं, तालीमी चैलेंज से निपटने की सलाहियत ही ख़त्म हो चुकी है। इस पर बात करने के लिए हमने ज़हमत दी है। तदर हैं, कॉलम निगार हैं, शोबे तदरीस से वाबस्ता हैं, मुदर्रिस भी हैं, परवेज़ हूद भाई साहब। परवेज़ साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप बतौर मुदर्रिस कैसे तबसरा करेंगे, तलबा एहतजाज कर रहे हैं किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के आउट ऑफ कोर्स पर्चा आने पर। परवेज़ हूद भाई साहब। मैं तो ये देखता हूँ कि तलबा हर जमात में 3वीं 4थी से लेकर उनको रटवाया जाता है, उनको रट्टू तोता बनाया जाता है। लिहाजा जब इम्तिहान में कोई सवाल आता है जो बिल्कुल वो ना हो जो उन्होंने पहले देखा हो, तो वो कहते हैं कि ये तो हमने पहले पढ़ा ही नहीं है, कि ये सवाल आउट ऑफ कोर्स है। चलिए 3वीं 4थी 6ठी के तलबा एहतजाज नहीं कर सकते, मैट्रिक से ये अमल शुरू होता है और फिर इंटर, BSc और मेडिकल कॉलेज तक ये पहुंचता। तो मुझे तो बहुत अफसोस होता है कि ये लोग, ये तलबा जो डॉक्टर्स बनना चाहते हैं, उन्होंने ये मुतालबा किया कि उनको मुफ्त के नंबर दिए जाएं। तो इसका मतलब ये कि हर ऐरा गैरा नथु खैरा अब डॉक्टर बन सकता है, और वो फिर हमारे लिए किस कदर ख़तरनाक होगा। वो शख्स जिसने मेडिकल की किताबें नहीं पढ़ी हैं, नहीं समझी हैं, और जो सवाल अगर ज़रा सा इधर से उधर किया जाए तो उसके हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, वो फेल हो जाता। मैं तो समझता हूँ कि इन तलबा को फ़ौरन एक्सपेल कर देना चाहिए, रस्टिकेट, इनसे हमें फरागत हासिल करनी चाहिए। They should be expelled immediately। तो डॉक्टर साहब, लेकिन परवेज़ साहब, अगर आप ये कह रहे हैं कि रट्टू तोता इनको बनाया जाता है, तो इसका मतलब है हम जिम्मेदारी फिर तलबा से हटकर तो अपनी तालीमी निज़ाम या दरसगाहों को दे रहे हैं। तो तलबा के अंदर क्या फिर हमने वो तालीमी चैलेंज से निपटने की सलाहियत वो शायद हमें इनकलकेट ही नहीं कर पाए हैं, तो फिर तो टीचर्स और इदारे भी जिम्मेदार हो गए। जी बिल्कुल जिम्मेदार है, जिम्मेदारी तो हर तरफ है। लेकिन अगर ये लोग एक तशद्दुद आमेज़ एहतजाज से ये कहते हैं कि हमें पास कर दिया जाए इसलिए कि ये आउट ऑफ कोर्स था, बजाय इसके कि वो ये कहें कि हाँ हम अब तैयारी बेहतर तौर पर करेंगे, वो कहते हैं कि नहीं हमें डॉक्टर बना दिया जाए, और बेशक हमें इस मजमून के बारे में कुछ भी ना पता हो, लेकिन फिर भी हम इसके लायक हैं। तो हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि इसमें उनके असातिज़ा भी कसूरवार है और पूरा निज़ाम, लेकिन कहीं तो ये सिलसिला ठीक करने का सिलसिला शुरू होना चाहिए। और मेरा ये ख्याल है कि यहाँ पर ज़िम्मेदारी भी इनके ऊपर आयद होती है, क्योंकि इनको ज़रूर बताया गया होगा कि हाँ इस मज़मून से मुताल्लिक़ सवालात आएंगे, ये नहीं बताया गया होगा कि कौन से सवालात आएंगे। तो अगर उन्होंने तैयारी नहीं की तो ठीक है, उनको। लेकिन परवेज़ साहब, एक मसला और भी है ना, हमारे माशरे में शायद अब एहतजाज हर मसले का वाहिद हल रह गया है, खुसूसन जब ये बताया जाता है एहतजाज करने वाले को कि एहतजाज करना नतीजा है एक अवेयर शहरी होने का, एहतजाज हक भी है, जमहूरियत का हुस्न भी है। तो शायद हम तलबा के लिए रोल मॉडल्स, अब वो चाहे सियासतदान हो, चाहे यही तलबा बाद में डॉक्टर्स बन के जब यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का हिस्सा बनते हैं उनका एहतजाज हो, तो शायद रोल मॉडल भी यही है कि जी एहतजाज होगा तो हक मिलेगा। हाँ, तो हर चीज़, कुछ ऐसे मसाइल होते जिन पर एहतजाज करना हक बजानिब होता है और करना भी चाहिए, लेकिन अब अगर किसी शख्स को अपना मजमून ना मालूम हो, अगर कोई स्टूडेंट फेल हो रहा हो, तो उस पर क्या एहतजाज किया जा सकता। यहाँ कोई करप्शन की बात नहीं है, यहाँ कोई ऐसा उनके ऊपर जुल्म नहीं हुआ, किसी ने इनको लाठियों से नहीं मारा है,
الٹا یہ لاٹھی چلا رہے ہیں. تو اس پہ تو میرا خیال ہے کہ سماج کو انہیں بخشنا نہیں چاہیے. بہت ہی اس کے اوپر ایک سخت رویہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے. ہاں اگر ایسی بات ہوتی کہ کوئی فیورٹزم ہوتی یا مارکس کچھ اوپر نیچے کیے جاتے یا پیپر آؤٹ ہوتا, اس طرح کی خرابیاں اگر ہوتی تو بالکل ہماری ہمدردیاں. لیکن پروفیسر آپ سمجھتے ہیں یہاں ایک اور بڑا اور زیادہ پیچیدہ مسئلہ بھی نظر میں رہنا چاہیے. کچھ روز پہلے کی خبر, ایک 27 سالہ بی ڈی ایس کے اسٹوڈنٹ نے خود کو تیل چھڑک کر آگ لگا لی. وجہ یہ کہ وہ تاخیر سے پہنچا, اس کو کمرہ امتحان میں نہ بیٹھنے دیا گیا. یہاں یہ طلبہ پیپر میں بیٹھتے ہیں, آؤٹ آف کورس ہونے کی وجہ قرار دے کر احتجاج کرتے ہیں. سو یہ ہمارے تعلیمی اداروں میں کانفلکٹ ریزولوشن کی کوئی اہلیت, کوئی کمیٹی, مطلب یہ طلبہ احتجاج ہی کیوں کر رہے ہیں؟ یونیورسٹی کے اساتذہ, ایڈمن سٹاف وہاں اندر رہ کے کسی پرامن طریقے سے مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. دیکھیے جو آپ نے پہلے کہا تھا بالکل ٹھیک ہے کہ یہ پورا نظام گل سڑ گیا ہے, تعلیمی نظام گل سڑ گیا. یہاں پر صرف نمبروں کے اوپر زور دیا جاتا ہے, یہ کہ کس نے کتنے نمبر کسی امتحان میں لیے, یہ نہیں کہ اس نے سیکھا کیا ہے, کہ وہ جانتا کیا ہے. اور اس کی وجہ سے نمبروں کی ایک دوڑ شروع ہوئی ہے جس نے بس ایسے رویے پیدا کیے ہیں اسٹوڈنٹس کے اندر کہ انہیں اس بات سے غرض نہیں کہ وہ کچھ سیکھیں, انہیں صرف نمبر لانے ہیں. اور ہاں اس میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ ان کا قصور ہے. جو نظام ہے جس میں ان کے اساتذہ بھی ہیں, اساتذہ بھی اس کے اوپر زور نہیں دیتے کہ آپ کو یہ مضمون اس طرح سے سمجھنا چاہیے اور اس پر عبور حاصل کرنا چاہیے. وہ بس یہ کہتے ہیں کہ نمبر لے کر آؤ. پھر جو ان کے والدین ہیں, پھر جو ان کے امپلائرز ہیں, یہ پورا نظام جو ہے ایسا بن چکا ہے کہ اس میں اسٹوڈنٹ کو مکمل طور پر قصوروار نہیں ٹھہرایا جا سکتا. بہت شکریہ پرویز ہود بھائی صاحب. آپ یہ فرما رہے تھے کہ برا کے واقعہ یہ بتاتا ہے کہ ہمارے طلبہ کی ذہنی حالت کس طرح کی ہو گئی ہے, اور اس ذہنی حالت کے ذمہ دار جہاں یہ طلبہ یقیناً خود ہیں اس حوالے سے کہ یہ کسی چھوٹی جماعت کے طالب علم نہیں ہیں, ان میں کسی تعلیمی چیلنج سے نمٹنے کی صلاحیت ہونی چاہیے. صرف اضافی نمبر لینے کے لیے احتجاج کرنا کسی طالب علم کا حق نہیں ہے. وہیں یہ ہمارے جو مجموعی تعلیمی نظام ہے اس پر بہرحال ایک بڑا سوالیہ نشان بھی ہے. آج کے پروگرام سے ناظرین اتنا ہی. کل آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. پروگرام دیکھنے کا شکریہ.